वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आखिर मुज़ाकरात अब तक क्यों नहीं शुरू हो सके, उनका तबसरा आपने सुना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। इस इंटरव्यू का बड़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए, हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। मरवत साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से आज अडयाला जेल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें फैसल हुसैन साहब ने ये पैगाम दिया है कि खान साहब ने कहा है कि जनाब इतवार तक अगर तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी तो ठीक है, वरना इतवार के बाद जो है वो सिविल नाफरमानी की ये तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। आपकी पार्टी इस सिलसिले में ऑन बोर्ड है इस मामले पे? बहुत शुक्रिया। आज जो खान साहब के पैगामात हमें मौसूल हुए हैं वो तो मुज़ाकरात के हवाले से हौसला अफजा हैं, और अगर इस तरह का कोई पैगाम है तो वो पैगाम जब तक ऑफिशियल चैनल से जो है सर्कुलेट ना हो उस पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता है। बहरहाल हम नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात के वक्त जो हैं कोई ऐसी एजानी कैफियत या इमरजेंसी के हालात पोर्ट्रे हो जिसका दूसरा फरीक जो है शिकवा कर रहा है कि गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो इस एहसास के साथ होने हैं कि पाकिस्तान की सियासी ताकतों, कुव्वतों, पार्टीज़ को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को जो है मुज़ाकरात के ज़रिए मुल्क को दरपेश जो गंभीर और संगीन मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। जब ये रियलाइजेशन, ये एहसास होगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे, और इस वजह से जो है मैं इस आइडिया को बाय नहीं करता हूँ कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो 2 दिन या 1 दिन के अंदर तकमील तक पहुँचाए जाएँ। मरवत साहब, ख्वाजा आसिफ साहब अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक रब्ता ही नहीं कर रही, ना आपसे मुज़ाकरात के हवाले से कोई रब्ता किया गया है। अयाज सादिक साहब का भी आज बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जनाब हम मेरे दरवाजे घर के दफ्तर के आप लोगों के लिए खुले हैं, आइए बैठ के बात करें। आखिर आपकी पार्टी से कोई बाज़ाब्ता कोई रब्ता क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंट पास्ट में जो मुज़ाकरात हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब ऑन बोर्ड थे। 22 नवंबर से 25 नवंबर की रात तक जो मुज़ाकरात हुए, तो ऐसी बात नहीं है कि उनसे रब्ता नहीं किया गया या वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन शायद सियासी मसलहतों के तहत जो है हमारी जानिब से भी इसका ओपन इकरार नहीं किया जा रहा है और उनकी जानिब से भी इस आस्पेक्ट से पहलू तय की जा रही है। माजी में भी ये हिस्सेदार रहे हैं, और अभी आज जो हैं जो बयान स्पीकर साहब ने दिया है उसका मैं खैर मकदम करता हूँ, और स्पीकर साहब जो हैं उसके इस बयान से तक़वियत मिलेगी मुज़ाकरात के लिए पॉजिटिव मुस्बत कोशिशों को। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनकी शख्सियत जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा कुर्बत है उनका PTI के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा आना जाना और बहुत ही ज़्यादा इस 9 माह के दौर में उनने हमारा एतमाद कमाया है, तो इस वजह से अगर वो इसको कोऑर्डिनेट करता है या उसके आस्पेसिस के तहत होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सूरत के साथ और बड़े ही लचकदार और पॉजिटिव माहौल में होंगे। मरवत साहब, मैं आपके एक शो में, एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, आपने फरमाया कि ये जो 24 नवंबर की जो कॉल थी उससे पहले जो गुफ्तगू शुनीद हो रही थी उसमें आप लोगों को गारंटी दी गई थी कि खान साहब को 20 दिसंबर तक छोड़ दिया जाएगा। इज दैट करेक्ट? यही आपने फरमाया था? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये गारंटी आपको सियासी मतलब अफराद की तरफ से मिली थी या गैर सियासी अफराद की तरफ से? दोनों ऑन बोर्ड थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इसका इकरार किया हुआ है कि वो 20 तारीख को छोड़ने लगे थे, 20 दिसंबर को। जी, कि ये मुज़ाकरात इन लाइन पे हुए थे और ये पेशकशें हुई थी। तो इस पे तो फिर शेर अफजल मरवत साहब आपके साथ ज्यादती नहीं हो गई? पार्टी के अपने अंदर से किसी ने सबोटाज कर दिया इस सारे मामले को? वरना आज 18 तारीख है, 2 दिन के बाद खान साहब आप लोगों के दरमियान होते, जेल से बाहर आ चुके होते, ये तो फिर लग रहा है कि पार्टी के अपने अंदर से किसी ने ये सारा प्लान खराब कर दिया।
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس میں خان صاحب کے حوالے سے قیادت اور خان صاحب جو ہیں تعلقات میں ایک چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے فیصلے، خان صاحب کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے انسٹرکشن اور قیادت جو ہیں وہ بڑی ہی یعنی کہ خان صاحب کے عوامل پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بڑی خائف ہوتی ہیں کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور یہ میرے خیال میں وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قیادت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جنازے نہ جاتے، لوگ بیوہ نہ ہوتے، مائیں سینہ کوبی نہ کر رہی ہوتی. یہ چیز میں ذاتی طور پہ فیل کر رہا ہوں. لیکن واقعی اس حد تک بات درست ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن اس اپرچونٹی کو ضائع کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایکول کردار ادا کیا ہے. اچھا، وہ اگر چاہتے تو ڈی چوک پہ ہمارے آنے پہ ہم پہ گولی کیوں چلاتے؟ ٹھیک، یعنی کہ گولی مقتل بنانے کا حق تو نہیں تھا. اگر گولی نہ چلتی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے دن بھی یہ مسائل جو ہیں سلجھ سکتے تھے. بلکہ ایک سٹیج پہ میں آپ کو عرض کر دوں، خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایگری کیا کہ میں ویڈیو میسج دیتا ہوں، اور بیرسٹر گور صاحب رات کے وقت ان کے پاس گئے تو موبائل جو پیش کیا گیا وہ جیل حکام کے کسی سرکاری بندے کا تھا، جس پہ خان صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ 26 کی صبح کو جو ہے اپنا موبائل لے آئے اور اس پہ پھر میں میسج دوں گا. 26 کی صبح جو ہے پھر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے جب بیرسٹر گور صاحب گئے تو انہوں نے پھر کہا نہیں جی اب ہم سے مزید آپ کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اچھا، تو یوں جو ہے اگر وہ یہ کرتے تھے تو شاید یہ 26 کو گولی چلانے کی نوبت ہی نہ آتی. اچھا، تو لہذا یہ نہیں ہے کہ ہم گئے سنگجانی پہ نہ ٹھہرے تو ہماری غلطی ہو گئی. کم از کم کمیونیکیشن جو ہے وہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیتے تو ملک اس سانے سے دو چار نہ ہوتا. تو مروت صاحب اب جو مذاکرات کے لیے جو بھی ماحول بن رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کیا یا نہیں، یا اس مرتبہ وہ بالکل کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی ان بورڈ تھا اور ان کو مذاکرات سے کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ میری جو ہے کل اسمبلی کی تقریر کے بعد جو ملاقات ہوئی اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب ایاز صادق صاحب سے، اور اس کے علاوہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ ان کی بھی یہ خواہشیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائے. اور دوسری بات یہ نا کہ اس پہ تو ایک براڈر کنسنسس ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے ٹیوارز پہ کریں، اور پھر جب یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے ان ایشوز پہ یہ براڈر پیرامیٹر مرتب کرتے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اس کو فالو کریں، آبزرو کریں، اور تھوڑا سا جو ہے اپنا جو آپ آگے بڑھے ہیں اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، تو لیکن جب پیچھے ہٹنے کی بات ہوگی تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا اعتراض جو پارٹی کے اوپر آتا ہے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے. تو کیا پارٹی کے اندر یہ گنجائش ہے، یہ گفتگو ہے کہ اس سلسلے میں 2 قدم پیچھے ہٹا جائے؟ منصور صاحب، میں خود یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے مفاد میں یہ ہوگا کہ جو سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پارٹی سے جو ہے نیکسس بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ والنٹیئر بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بگوڑے ہیں، انہوں نے جو امیج ہمارا خراب کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا خراب کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف
گالم گلوچ والی پارٹی نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ورکر کسی پہ ووٹنگ کریں. ہم کبھی ایسے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ جرنیلوں کے اسکینڈل بنائیں, اور ہم کبھی ایسے کلچر کو فروغ دینے کے حق میں نہیں ہیں جہاں آپ اپنے تئیں جو ہیں بغاوت بنا دیں. اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, آپ یقین کریں ان عوامل سے ہمیں شدید نقصان ہوا ہے. یہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی تکلیفیں. ابھی یہ جو مذاکرات کی کل میں نے بات کی ہیں تو ان کی جو ہے تنابیں کھینچ دی گئی ہیں, اور کچھ اندر ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور اس پازیٹیو جو میری کاوش ہے اس کو اب ملائن کر رہے ہیں تاکہ جو نون نے یا دیگر نے ان کو ریسیپروکیٹ کیا ہے وہ بدگمان ہو جائے. سوشل میڈیا کا استعمال کہیں پر کچھ صحافیوں کے, جو صحافی تو نہیں ہوتے ہیں, ان کے علاقار بنے ہوتے ہیں, ان کے تانے بانے ملے ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح جو ہے آلات کریٹ کر دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, اور میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, بیرسٹر گور صاحب نے, علی امین خان نے, میں نے اور پارٹی کے دیگر جو عمائدین ہیں, وہ بارہا ہم نے خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں اوپنلی آفیشلی ان کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا ہے. اچھا. اور اس میں چند بگوڑے فوجی ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کے لوگوں کے تانے بانے کہیں پر جو ہے ہمارے اندر کچھ لوگوں سے ملے بھی ہوئے ہیں, جو جا کے جو ہے ایک بتانا, یعنی یہ بتاتے ہیں کہ جس سے ہماری سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی, اور یہ طاقت ایک ایسی ہیں جس طاقت نے ہمیں یہ ایک پاپولیرٹی کے معراج پہ پہنچا دیا. یہ بات غلط ہے. سوشل میڈیا نے نہیں پہنچایا ہے خان کو تو جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, جو ظلم ہوا, جو جیل میں رہے, یہ نہ ہوتے تو سوشل میڈیا تو پہلے بھی تھی, تو کیوں پہلے نہیں پہنچایا؟ لہذا مظلوم بنے خان اور خان کی پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا, ان چیزوں نے ہمیں مقبولیت کی معراج پہ پہنچایا ہے. تو یہ میں اقرار کرتا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ 2 قدم اس حوالے سے اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹنا چاہیے, اور ہماری اپنی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو پہ نظر ثانی کریں, ریویو کریں اپنے سوشل میڈیا پالیسی کو. مروت صاحب, لیکن جو چند افراد ہیں, ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کو تو آپ کنٹرول کر بھی نہیں سکتے نا. وہ کیا بیانیاں رکھتے ہیں, وہ باہر سے کیا ویڈیوز بناتے ہیں یا ٹویٹس کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کا تو ان کو کنٹرول نہیں ہے. لیکن چند افراد تو آپ کی پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ شہباز گل صاحب ہیں. شہباز گل صاحب خود اپنا ایک یوٹیوب چینل پورا چلاتے ہیں. جبران الیاس ہیں, وہ آپ کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں. اظہر مشوانی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں. ان تینوں افراد کے حوالے سے تو آپ لوگوں کا کنٹرول ہے, ان پہ تحفظات ہیں یا ان کے لیے آل کلیئر ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں, جب فیصلہ ہوگا اصولی طور پہ تو جنہوں نے پھر پارٹی کے ساتھ چلنا ہوگا وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے. جو اپنی دکانداری چلائے گا وہ پھر اپنی علیحدہ دکانداری چلائے, لیکن پارٹی کا جو ہے پلیٹ فارم پھر استعمال نہ کریں. اور لہٰذا یہ ایک دفعہ فیصلہ ہونے دیں کہ ہم نے کن خطوط پہ اپنی سوشل میڈیا پالیسی کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ پارٹی کے اندر ہو, پارٹی کے باہر ہو, پارٹی کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہو, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پارٹی کے نام پہ چندے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو لہذا یہ تمام لوگوں کے لیے واضح گائیڈ لائن آ جائے گی کہ جی پارٹی یہ چاہتی ہے. اب جو اس سے ڈیویٹ کرے گا لازماً پارٹی کی خلاف ورزی کرے گا. مروت صاحب, اب ظاہری بات ہے ہم جو آخری بیان آیا ہے, ظاہری بات ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی پارٹی کو آفیشلی اس کوئی میسج نہیں ملا خان صاحب کا, لیکن سول نافرمانی کی اگلی ایک بڑی تحریک ہے جو آپ کی پارٹی جس میں انٹر ہونا چاہ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں تو آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیں. آپ کے خیال میں اس سے واقعی کوئی حکومت پہ کوئی پریشر پڑے گا؟ کیونکہ خواجہ صاحب سمجھتے ہیں کوئی پریشر نہیں پڑے گا, نہ کوئی نمبرز میں تبدیلی آئے گی, نہ ہمارے پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہے اس چیز کا. دیکھیں, اگر کوئی ریمیٹنسز کے حوالے سے کوئی کال دی جاتی ہے تو خواجہ صاحب کی ذاتی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. نقصان تو پاکستان کا ہوگا, لیکن جو اصل نقصان ہوگا اور جو ہو رہا ہے, دیکھیں 2 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا, عدلیہ جو ہے وہ اب ڈیوائیڈ ہو گئی, یرغمال بنا لی گئی.
بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، شخصی آزادی سلب ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں آئین اور قانون سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو خدا کی زمین ہے پاکستان وہ ہم پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ یا تو ہم نے اس کو جو ہے پھر اگری کرنا ہے، دوسری صورت میں ایک آپشن یہ ہے، اگر مذاکرات کا آپشن نکال دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ جی اس ملک کی معیشت کو چلانا ہے، باڑ میں جائے جو ہے بنیادی حقوق، عدالتوں کی آزادی اور شخصی آزادی اور احترام آدمیت۔ اب اس دو میں سے ایک کو ہم نے چننا ہوگا، تو لہذا پھر ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس جو مذاکرات کا آپشن ہے وہ بھی اویل نہیں کیا جاتا ہے یا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز اس بنیاد پہ روک سکے گی کہ جی حکومت کے پاس پیسے کم آئیں گے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ حکومت کے پاس پیسے کم آئیں گے تو حکومت کو مسائل درپیش ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شریف افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شریف افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کافی حد تک آن بورڈ بھی ہیں، لیکن جلد ہی اس سلسلے میں پارٹی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مذاکرات کی بات ہے، انہوں نے کہا پارٹی تیار ہے اس سلسلے میں، حکومت کو سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے اگر ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔